अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौसम फकर में खुश आमदीद। एक चुप सौ सुख, इस वक्त इसी मकूले पर अमल दरामद किया जा रहा है, लेकिन इस सूरत हाल में शाह जी की तरफ से ये चुप का रोजा कितनी देर तक बरकरार रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि शाह जी के इर्द गिर्द कुछ ऐसे काले बूढ़ हैं जो ना सिर्फ मंडला रहे हैं बल्कि वो शाह जी को उकसा भी रहे हैं कि जनाब तुसी भाएं बड़ा चुप का रोजा तोड़ दियो, तुहाडे नाल एडी लम्मी चुप बर्दाश्त नहीं हो रही। और शायद यही वजह है कि ये जो इर्द गिर्द मंडलाने वाले काले भून हैं ये मुसलसल शाह जी को इस बात से आगाह कर रहे हैं कि जनाब सिर्फ आपने यूं चुटकी बजानी है। चुटकी बजाते ही किसी भी बार एसोसिएशन, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो पिंडी है, चाहे इस्लामाबाद है, चाहे कराची है, तो भान गिलगित है, आपने बस ऐसे करके इशारा करना है। बार काउंसिल के अंदर किसी भी जगह पर एक तकरीब का इनेकाद कर दिया जाएगा जहां पर आप अदालती इस्लाहात के मौजू के ऊपर इजहार ख्याल कर सकते हैं। और इस इजहार ख्याल के दौरान अदालती इस्लाहात के नाम पर इस वक्त पार्लियामेंट में जो आईनी तरमीमी पैकेज मंजूर कराने की कोशिशें की जा रही हैं, आप इस कोशिशों को सबूताज कर सकते हैं और इस बात का इस बार काउंसिल के अंदर इजलास में इजहार कर सकते हैं कि इस वक्त तक अदलिया और आला अदलिया के अंदर जितनी भी इस्लाहात आई हैं उसमें से जो मेजॉरिटी इस्लाहात हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वजह से ही सामने आई हैं। लिहाजा अब भी अगर इस्लाहात आएंगी तो वो शाह जी ही लेके आएंगे, शाह जी के अलावा कोई और ये अदालती इस्लाहात लेकर सामने नहीं आ सकता। उनका ये भी कहना था काले बूंदों का, जो कि शाह जी के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, कि जनाब अगर आपने इस तरह बार काउंसिल्स के अंदर जाकर खिताब नहीं करना तो फिर आपको किसी भी तकरीब के अंदर आपका की नोट एड्रेस एक टेक्स्ट की फॉर्म में भी, खत की शक्ल में भी वहां पर भिजवाया जा सकता है, जो मुतलका बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उसको पढ़ सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि इस वक्त की जो भी सूरत हाल है उस सूरत हाल के ऊपर आपका, और खासतौर पर अदालत में पाए जाने वाली डिवीजन के ऊपर आप जो है वो खत बराह रास्त जो है तमाम जज साहिबान जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको तहरीर करा सकते हैं। अलबत्ता ये जो काले बूढ़ों की अब तक जो कोशिशें हैं शाह जी को काबू में करने की, इस हवाले से कि जनाब खिताब कर लो, ये जो मुख्तलिफ ऑप्शंस मैंने भी आपकी खिदमत में पेश की हैं, इसके बावजूद शाह जी जो हैं वो अभी तक पल्ला नहीं पकड़ा रहे। लेकिन कब तक वो पल्ला नहीं पकड़ाएंगे ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और ये सवाल ये भी है कि क्या ये जो शाह जी हैं ये अपने आप को मुतनाज़ा होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। काले भूंडों के उकसाने के बावजूद शाह जी अभी तक खामोश हैं, क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या शाह जी खुद को मुतनाज़ा बनाने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ... ये या बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इस या का ताल्लुक मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर उस तजवीज के साथ मिल रहा है जो हालिया दिनों में मंजर आम पर आई है। और इस तजवीज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बजाय एक बेंच की बात की जा रही है। और जिस शख्सियत की तरफ से ये तजवीज सामने आई है, बताया यह जाता है कि वो शख्सियत शाह जी के बहुत ही ज्यादा करीब रह चुकी है माजी में। क्या ये बात दुरुस्त है? इस सारी सूरत हाल का आपके साथ जरा थोड़ा सा जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले दो खबरें हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इन दो खबरों का ताल्लुक भी किसी न किसी लेवल पर जाकर मुस्तकबिल में अदालती ताने बाने के साथ मिलता है जो अब बुनने जा रहा है। ये एक कॉज लिस्ट है, इसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कॉज लिस्ट एक टैक्स से मामले से मुतल्लिका मुकदमे की समाअत के हवाले से है और इस मुकदमे के लिए 5 रुकनी बेंच बनाया गया था जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। और अब इस कॉज लिस्ट में अचानक ही इस केस की समाअत को डफर कर दिया गया है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, ये कहते हुए कि ये बेंच इस वक्त दस्तयाब नहीं है। और हालिया दिनों में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से 2 खतूत सामने आए थे और इन 2 खतूत में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस बात का इजहार किया था कि जब तक पुरानी कमेटी बहाल नहीं की जाती, जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये जो जजेस कमेटी है उसके अंदर वापस
شامل نہیں ہو سکتے، وہ عدالتی جو سرگرمیاں ہیں اور خاص طور پر وہ بینچ جو اس کمیٹی کے سامنے آئیں گے، اور اس کمیٹی جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب شامل نہیں ہوں گے اس کی طرف سے بنائے جائیں گے، اس وقت تک جسٹس منیب اختر صاحب عدالتی کارروائی نہیں کریں گے۔ حالیہ دنوں کے اندر جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے اس بینچ میں شامل نہ ہونا اور اس کے بعد آج اس بینچ کا عدم دستیابی کے چکر کے اندر اس کو کاز لسٹ سے ہٹانا، یہ بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب اس وقت اس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سخت ناپسند کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے، اور وہ ہے جناب حامد خان صاحب کی عدم دستیابی۔ کل چونکہ ایک 3 رکنی بینچ جس کو ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور اس میں موجود ہیں جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، اس بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نظر ثانی کی اپیل کی سماعت کرنی تھی 13 جنوری کے فیصلے کے خلاف، اور اس سماعت سے اس بات کا فیصلہ ہونا تھا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لیا گیا تھا، کیا اس کی جو بنیاد تھی وہ درست تھی، اور اس بات کا اظہار کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس فیصلے کو صحیح انداز سے نہیں سمجھا، جو کہ 13 رکنی فل کورٹ میں یہ بات مسلسل سامنے آ رہی تھی، کیا یہ والا تاثر بھی درست تھا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو یہ جو 13 رکنی بینچ کا جو فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا ڈنٹ پڑنا تھا، کیونکہ اس کی بھی نظر ثانی وہاں پر موجود تھی۔ اب آج ایک درخواست حامد خان صاحب کی طرف سے اور ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست میں اس بات کی استدعا کی گئی ہے کہ جناب حامد خان صاحب کل اس مقدمے کی سماعت کے لیے اویلیبل نہیں ہیں، ان کے کچھ فیملی مصروفیات ہیں جس کی بنا پر وہ اسلام آباد نہیں آ سکتے اس مقدمے کی سماعت کے لیے، لہذا اس مقدمے کی سماعت کو 26 اکتوبر تک ملتوی کیا جائے، اور اس درخواست میں 26 اکتوبر کی تاریخ کو مینشن کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اس کیس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اس کا نظر ثانی کی اپیل کی سماعت نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی کے اندر یہ نظر ثانی لگ جاتی ہے تو سارے کا سارا معاملہ ہی چوپٹ ہو کے رہ جائے گا، لہٰذا جو گیم ہے وہ ذرا مختلف انداز میں آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ کھیل ذرا اس لیول پر چلا گیا ہے جہاں سے اس کھیل کو اس طریقے سے بچانا کہ جناب ادارے کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہ ہو بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس چکر کے اندر یعنی یہ جو کالے بھونڈ جو اس وقت شاہ جی کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، اس چکر کے اندر ایک اور شخصیت جو ماضی میں جناب شاہ جی کے بہت ہی زیادہ قریب رہ چکی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ان کی بزنس پارٹنر بھی رہ چکی ہے، وہ شخصیت نے ملاقات کی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، اور اس ملاقات میں انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جناب کوئی غیر رسمی ملاقات رکھ لیتے ہیں، اور اس غیر رسمی ملاقات کے اندر جو تمام لوگ اس وقت اختلافات کا شکار ہیں اور ان اختلافات کی وجہ سے ادارے میں تقسیم کا تاثر سامنے آ رہا ہے، اس تاثر کو دور کیا جانا چاہیے، اور باہمی اختلافات کو ذاتی اختلافات، میں فیصلوں کے اندر اختلاف ہے، فیصلوں کے اندر اختلاف کو ذاتی اختلاف نہیں بنانا چاہیے۔ وہ شخصیت جو جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ملاقات کی ہے، جس شخصیت نے، وہ ماضی میں جناب شاہ جی کے بہت ہی زیادہ قریب رہ چکی ہے، اس نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جناب یہ ثالثی کے لیے اگر میری خدمات آپ کو چاہیے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اور جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو گو ہیڈ دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جناب میرا ذاتی لیول پر کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جناب میری وجہ سے کسی کا کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پر ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میری طرف سے کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میں اس پر معذرت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، البتہ جو عدالتی فیصلے ہیں اس کے اوپر
اوپر کسی طرح کی کوئی معذرت یا وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا تعلق ضمیر کے ساتھ بھی ہے اور قانون کے ساتھ بھی ہے، جس پر وہ شخصیت ان اختلافات کو ختم کرانے کے لیے متحرک ہوئی ہے، اور دوسری طرف وہی شخصیات بھی متحرک ہوئی ہیں جو ان اختلافات کو مزید گہرا کرنے جا رہی ہیں۔ یہ جو تجویز جے یو آئی کے سامنے آئی ہے، یہ تجویز بھی باہر سے نہیں بلکہ اندر سے آئی ہے، ادارے کے اندر سے آئی ہے، اور ادارے کے اندر موجود کالے بھونڈ نے رابطہ کیا ہے اس جے یو آئی کے وکیل کے ساتھ، جن کا نام ہے کامران مرتضیٰ صاحب، اور ان کو اس بارے میں کچھ سٹیٹسٹکس پیش کیے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت تقریباً 30% کیسز ہیں جن کا تعلق آئینی اور سیاسی معاملات سے ہے، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود دیگر مقدمات کا تعلق ٹیکس سے ہے، جائیداد کے تنازعوں سے ہے اور جرائم سے ہے، اور یہ وہ مقدمات ہیں جن کے اوپر کسی طرح کی کوئی پبلک ہائپ نہیں ملتی۔ یقینی طور پر مجھے انصاف ملے گا یا میرے جو ہے ملزمان کو سزا ہوگی تو اس سے ٹی وی کی کوئی خبر نہیں بنے گی، نہ ہی ٹی وی کے اوپر کوئی ٹکر چلے گا۔ اب تو گیم آ گئی ہے جناب موبائل کی، اور موبائل کی اس گیم کے اندر یہ جو ٹکر ٹویٹ یہی ہے جو آپ کو ہائپ دیتے ہیں، اور یہی ہائپ اس وقت ادارے سے وابستہ لوگوں کو بھی چاہیے۔ اس حوالے سے جناب اس بارے میں بریف کیا گیا ہے کہ یہ مقدمات ہی سیاسی اور آئینی ہیں جن سے ججز کو جو ہے وہ ملتی ہے، ان کو تقویت ملتی ہے، وہ مشہوری ملتی ہے، وہ خبروں کی زینت بنتے ہیں، اور اس چکر کے اندر ان میں وہ ڈسکشن میں آتے ہیں، ان کی پبلک پرسیپشن بہتر ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو مقدمات ہیں ان کی سماعت ایک الگ عدالت میں بنانے کی بجائے بہتر ہے کہ یہ جو بینچ ہے ایک خصوصی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے تابع ہی بنا دیا جائے، اور اس حوالے سے 2 تجاویز اسی شخصیت کی طرف سے جو کہ ایک عدالتی شخصیت ہے اس کی طرف سے جے یو آئی کے اہم رہنما کو موصول ہوئی ہیں۔ 2 تجاویز دی ہیں۔ ایک پہلی تجویز یہ ہے کہ عدالت میں موجود ٹاپ 5 سینیارٹی کے اندر ٹاپ 5 جو لوگ ہیں ان پر مشتمل ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے، اور اس کے لیے فارمولہ یہ کر دیا جائے کہ جو بھی ٹاپ 5 ہوں گے وہ اس بینچ کے اندر شامل ہوں گے، اور یہی 5 لوگ سیاسی اور آئینی مقدمات سنیں گے، اور ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس بینچ کے اندر خود شامل ہونا چاہیں یا نہ شامل ہونا چاہیے۔ یہ جو 5 جج صاحبان جو ہے سینیارٹی میں آئیں گے، ان کی جگہ کے اوپر 5 جو ہے وہ نئے ججز کی تقرری بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ انہی 5 ججز پر مشتمل جو کاروائی ہے وہ اپنی جاری رکھیں۔ دوسری تجویز یہ آئی ہے کہ نئے 5 ججز کو اپوائنٹ کیا جائے، اور یہ جو 5 ججز ہوں گے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ ہوں گے، البتہ یہ اسی سپریم کورٹ کے اندر ایک عدالت میں آئینی اور قانونی مقدمات سنیں گے، اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے تابع ہوں گے، اور چیف جسٹس آف پاکستان اس بینچ کے اندر تمام مقدمات کو ریفر بھی کریں گے، اور اگر کوئی جج موجود نہ ہو یا چیف جسٹس خود اس بارے میں جو ہے وہ ضروری سمجھیں کہ ان کو اس بینچ میں شامل ہونا چاہیے تو وہ اس بینچ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو یا کا تعلق میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سوال کے چکر کے اندر کہ ایک تو غیر متنازع ہونے سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسرا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہینک لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکا ہے۔ ماضی کے اندر جب وکیل تھے، جو بھی جج بنتے ہیں ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے، وہ وکیل ہی ہوتے ہیں۔ جو وکیل ہوتے ہیں، جس طرح بیرسٹر گوہر خان صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کے چیئرمین، جب یہ وکیل تھے تو یہ اعتزاز احسن صاحب کا جو چیمبر ہے اس کو ہیڈ کرتے تھے، اسلام آباد چیپٹر کو۔ تو جب وکیل ہیں وہ ایک دوسرے کے چیمبروں کے اندر کام کرتے ہیں، بعد میں کوئی پولیٹیکل لیڈر بن جاتا ہے، کوئی جج بن جاتا ہے۔ ایسی ہی سچویشن یہاں پر آ رہی ہے سامنے۔ ایک دوست جو ہے وہ معاملات کو حل کرانے کے چکر میں ہے، دوسرا دوست جو ہے وہ اپنے کرش کو، اپنی سیاسی افیلیشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ جو سیاسی لڑائی پارلیمنٹ میں لڑی جا رہی ہے اس کے لیے عدالتی کندھے کو استعمال کر رہا ہے، اور وہ شاہ جی کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب میں دیکھو تہاڈے لیے کس طرح دا کم کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو ہے نا سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، اس طرح کی کوئی سین وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ شاہ جی کی طرف سے البتہ چپ ہے۔ شاہ جی
نے نہ اس طرف ہاں کی ہے نہ اس طرف ہاں کی ہے. شاہ جی نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کی ہے اور وہ کسی سوال کا اس حوالے سے نہ کوئی جواب دے رہے ہیں اور نہ ہی وہ کسی ایسے معاملے میں سامنے آ رہے ہیں جہاں سے ان کی پوزیشن جو ہے وہ متنازع ہو یا وہ ایک ایسی آکورڈ پوزیشن میں آئے جہاں پر ان کو کسی کا ساتھ دینا پڑے یا ساتھ لینا پڑے. شاہ جی جس مقولے پر عمل کر رہے ہیں وہی اس وقت ان کے لیے ایک بہترین اسٹریٹجی ہے, یعنی ایک چپ 100 سکھ. اپنے ضروری اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.